बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक बेहतरीन और बाबरकत शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। बिल्कुल। आज का जो हमारा मौजू है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। हम बाकायदा अरबी बोलचाल कोर्स का 37वां सबक शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, लेसन 37। ये एक बहुत अहम पड़ाव है हमारे इस पूरे सफ़र में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का हमारा जो यानी आप कह लें कि मिशन है वो कुछ रोज़मर्रा के उर्दू और अरबी के मुंतखब जुमले सीखना है। और इसमें 4 बड़े मौजूआत होंगे हमारे पास। सही। और वो मौजूआत क्या क्या हैं? एक तो सफ़र और ट्रैफिक है, फिर हम बातचीत और आरा के तबादले पर कुछ जुमले देखेंगे। इसके अलावा सवालात, मालूमात और हिदायत वाले जुमले भी होंगे। वाह, मतलब पूरी एक प्रैक्टिकल किट है आज की गुफ्तगू में। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना आज मैं चाह रही थी कि हम जरा बाकायदा एक ऑडियो टीचिंग स्टाइल अपनाएं। मतलब आप एक उस्ताद के अंदाज में हमें ये जुमले सिखाएं, मैं भी एक तालिब इल्म बनकर आपके साथ दोहराया करूंगी। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इस तरह करते हैं कि मैं हर अरबी और उर्दू जुमले को कम से कम 2 से 3 बार दोहराऊंगा, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें सुनते सुनते ही सब कुछ याद हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो क्या ख्याल है, फिर शुरू करें? जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पहला मौजू सफ़र और ट्रैफिक का है। जाहिर है हम घर से निकलते ही सबसे पहले सड़क और ट्रैफिक का ही सामना करते हैं ना? जी बिल्कुल, सबसे पहला वास्ता वहीं पड़ता है। तो चलें पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। पहला जुमला है ट्रैफिक यक तरफा है, यानी वन वे ट्रैफिक। इसे अरबी में कहेंगे अल-मुरूर फित्तिजाहिन वाहिद। अल-मुरूर फित्तिजाहिन वाहिद। बिल्कुल। एक बार फिर सुने और दोहराएं। ट्रैफिक यक तरफा है, अल-मुरूर फित्तिजाहिन वाहिद। अल-मुरूर फित्तिजाहिन वाहिद। सही। अब दूसरा जुमला देखें। वो ट्रैफिक वार्डन है, हुवा शुर्तियुल मुरूर। हुवा शुर्तियुल मुरूर। हाँ, दोबारा दोहराते हैं। वो ट्रैफिक वार्डन है, हुवा शुर्तियुल मुरूर। हुवा शुर्तियुल मुरूर। अच्छा, इसमें अल-मुरूर का लफ्ज दोबारा आया है? जी बिल्कुल आया है। और तीसरा जुमला भी सुन लें। फुटपाथ पर चलो, इमशी आला ममर्रिल मुशात। इमशी आला ममर्रिल मुशात। एक बार फिर, फुटपाथ पर चलो, इमशी आला ममर्रिल मुशात। इमशी आला ममर्रिल मुशात। मैं एक चीज सोच रही थी यहाँ पर। जी बताइए। ये जो अरबी में ट्रैफिक के लिए अल-मुरूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और फिर ममर भी आया, तो क्या इसको याद रखने की कोई आसान सी मंतिक या तरकीब है? मतलब कोई कनेक्शन बनता है इनमें? अरे, बहुत जबरदस्त सवाल किया है आपने। देखिए, अरबी की खूबसूरती इसके रूट वर्ड्स में है। इन दोनों अल्फाज का जो बुनियादी रूट है ना, वो मेम रा है। अच्छा। जिसका मतलब होता है गुजरना। तो जब जदीद दौर में ट्रैफिक का तसव्वुर आया, तो अरबों ने कोई नया लफ्ज नहीं बनाया। उन्होंने गाड़ियों के गुजरने के अमल को अल-मुरूर कह दिया। मतलब जो गुजर रहा है। बिल्कुल। और ममर कहते हैं उस जगह को जहां से गुजरा जाए, यानी गुजरने का रास्ता। तो इस रूट को जहन में रखेंगे तो ये अल्फाज कभी नहीं भूलेंगे। वाह, ये तो वाकई बहुत कमाल की बात है। तो मतलब अब हम ट्रैफिक के उसूल तो जान गए हैं, अब जरा मंजिल की दूरी और सफर शुरू करने की तरफ चलते हैं। जी चलें। तो जब हम सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कितना दूर है। उसे अरबी में कहेंगे कम तबऔद। कम तबऔद। दोबारा बोलते हैं, कितना दूर है? कम तबऔद। कम तबऔद। सही। और फिर अगला जुमला, तुम कार में बैठ जाओ, इस आदिस सैयारा। इस आदिस सैयारा। बिल्कुल। एक दफा फिर, तुम कार में बैठ जाओ, इस आदिस सैयारा। इस आदिस सैयारा। और फिर सबसे अहम, तुम सब चलो या रवाना हो, इंतलकू। इंतलिकू। हाँ, तुम सब चलो, इंतलिकू। इंतलिकू। वैसे एक बात है, ये जो लफ्ज है ना इंतलिकू, इसे सुनकर मुझे बहुत जोश सा महसूस होता है। किस तरह का जोश? यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ दोस्त मिलकर किसी बहुत ही जबरदस्त रोड ट्रिप पर निकल रहे हों। इस लफ्ज में बड़ा एक्शन सा महसूस होता है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही महसूस किया है। ये वाकई एक मोमेंटम और तवानाई से भरा लफ्ज है। लेकिन इससे पहले जो लफ्ज हमने पढ़ा ना, इस पर भी जरा गौर करें। जी, इस आदि सैयारा, गाड़ी में बैठना। हाँ, इसका जो पसे मंजर है वो स्वाद आइन दाल से है, यानी सवार होना या ऊपर चढ़ना। तो पुराने वक्तों में जब ऊंट या घोड़े पर सवार होते थे तो वाकई ऊपर चढ़ना पड़ता था ना।
اچھا ہاں، تو اب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بھی وہی سعودی عمل والا تصور چل رہا ہے۔ بالکل، تلفظ کی درستگی بھی اہم ہے۔ صاد، عین، دال، اس عد۔ تو خیر، سفر تو اب ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ جی، سفر تو شروع ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب سفر لمبا ہو تو ساتھ بیٹھے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال اور مشورے تو ناگزیر ہوتے ہیں نا؟ ہاں، وہ تو بہت ضروری ہیں۔ تو چلیں تبادلہ خیال کے جملوں کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ ما رأیوکا۔ ما رأیوکا۔ ایک بار پھر، تمہاری کیا رائے ہے؟ ما رأیوکا۔ ما رأیوکا۔ ویسے یہ ما رأیوکا جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کسی بھی بات چیت کو شروع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس سے دوسرے کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگلا جملہ دیکھیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بات کے متعلق ہم دوبارہ سوچیں۔ علینا ان نفکر فی الامر ثانیۃً۔ علینا ان نفکر فی الامر ثانیۃً۔ لمبا جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ علینا ان نفکر فی الامر ثانیۃً۔ علینا ان نفکر فی الامر ثانیۃً۔ بہت خوب۔ اب یہاں ثانیۃً کے تلفظ پر دھیان دینا ہے سب نے، جس کا مطلب ہے دوبارہ یا دوسری بار۔ ثانیۃً، صحیح۔ اور پھر اگر کوئی تبدیلی دیکھنی ہو تو کہیں گے، کیا تم نے کوئی تبدیلی نوٹ کی؟ ہل لاحظت تغییرا؟ ہل لاحظت تغییرا؟ ایک دفعہ پھر، کیا تم نے کوئی تبدیلی نوٹ کی؟ ہل لاحظت تغییرا؟ ہل لاحظت تغییرا؟ زبردست۔ تو یہ ہو گئی آرا کی بات۔ رائے دینے کے بعد نا اکثر ہمیں اپنے مشاہدات اور کچھ حقائق کی تصدیق بھی کرنی پڑتی ہے، مطلب یقین دہانی کرانی پڑتی ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت اچھے جملے موجود ہیں۔ میں پڑھتا ہوں۔ میں اسے ایک مرتبہ ملا ہوں، لقیتہ مرتن واحدہ۔ لقیتہ مرتن واحدہ۔ ہاں، دوبارہ دہراتے ہیں۔ میں اسے ایک مرتبہ ملا ہوں، لقیتہ مرتن واحدہ۔ لقیتہ مرتن واحدہ۔ صحیح۔ اور اگر حیرت یا بے یقینی کا اظہار کرنا ہو تو میں اس کا یقین نہیں کر سکتا، لا اصدق ھذا۔ لا اصدق ھذا۔ ایک بار پھر، ناقابل یقین، لا اصدق ھذا۔ لا اصدق ھذا۔ ایک سوال ہے یہاں میرے۔ جی پوچھیں۔ یہ جو ہے لا اصدق ھذا، کیا یہ صرف غصے یا شک میں بولا جاتا ہے، یا مطلب جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا unbelievable، تو وہ حیرت کے لیے بھی ہوتا ہے، کیا یہ بھی ویسا ہی ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ حیرت اور خوشی کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دراصل اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، صاد دال قاف، وہ سچ سے نکلا ہے۔ اچھا، سچائی سے۔ ہاں، تو جب آپ کہتے ہیں لا اصدق ھذا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات میری سچائی کے پیمانے پر پوری نہیں اتر رہی، اتنی حیران کن ہے۔ واہ، کیا گہری بات ہے۔ اور پھر اسی سیکشن کا آخری جملہ، کیا اس لڑکے کا قصہ حقیقت ہے؟ ہل قصۃ ھذا الولد حقیقتاً؟ ہل قصۃ ھذا الولد حقیقتاً؟ ایک بار پھر، کیا اس لڑکے کا قصہ حقیقت ہے؟ ہل قصۃ ھذا الولد حقیقتاً؟ ہل قصۃ ھذا الولد حقیقتاً؟ زبردست۔ اچھا، کسی بھی کہانی یا صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم درست سوالات پوچھیں، مطلب معلومات اکٹھی کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور روزمرہ زندگی میں خاص طور پر کاروباری معاملات میں ہمیں کچھ سیدھے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں۔ جی، تو وہ جملے کون سے ہیں؟ پہلا جملہ ہے، تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ کم لدیک من المالی۔ کم لدیک من المالی۔ دوبارہ سنیں، تمہارے پاس کتنی دولت ہے؟ کم لدیک من المالی۔ کم لدیک من المالی۔ ویسے کسی سے براہ راست اس کی دولت کا پوچھنا ذرا مشکل اور عجیب سا سوال نہیں لگتا آپ کو؟ ہاں، عام حالات میں تو لگتا ہے، لیکن کاروباری دنیا میں یا جب آپ ڈیل کر رہے ہو تو یہ سیدھی بات کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بزنس میں تو چلتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیں۔ تم نے کہاں سے اسے کرائے پر لیا؟ من این استاجرتہ۔ من این استاجرتہ۔ ایک بار پھر تلفظ پر غور کریں۔ تم نے کہاں سے اسے کرائے پر لیا؟ من این استاجرتہ۔ من این استاجرتہ۔ بہت خوب۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا، استاجرتہ، اس کی ادائیگی ذرا دھیان سے کرنی ہے، اور اس کا تعلق دراصل اجرت یعنی اجیر سے ہے، کرائے پر لینا۔ اچھا، اجرت سے، صحیح، سمجھ گئیں۔ اور پھر ایک معلوماتی بات، تمہیں مزید کی ضرورت ہے، تحتاج الی المزید۔
تحتاجو الل مزید. دوبارہ پڑھتے ہیں. تمہیں مزید کی ضرورت ہے. تحتاجو الی المزید. تحتاجو الل مزید. زبردست. تو یہ معلومات اکٹھی ہو گئیں. ہاں، اور جب آپ کے پاس ایک بار مکمل معلومات آ جاتی ہے نا، تبھی آپ کسی کو درست ہدایات دے سکتے ہیں یا کوئی احکامات دے سکتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. تو چلیں احکامات والے حصے پر آتے ہیں. پہلا جملہ، یہ تمہاری قدرت میں ہے. ھذا فی وسعک. ھذا فی وسعک. ایک بار پھر، یہ تمہاری قدرت میں ہے. ھذا فی وسعک. ھذا فی وسعک. مجھے یہ جملہ بہت ہی موٹیویشنل لگا ہے ویسے. ہاں، موٹیویشنل تو ہے. مطلب کسی کا حوصلہ بڑھانا ہو تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ یہ تمہاری وسعت میں ہے، تم کر سکتے ہو. جی بالکل. اس میں جو لفظ ہے نا وسعک، یہ وسعت یا گنجائش سے ہے. یعنی تمہارے اندر اتنی طاقت اور گنجائش ہے کہ تم یہ کر سکو. یہ بہت گہرا لفظ ہے. واہ. چلے اگلا جملہ، تم گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ٹھہرو. ابقا فی المنزل بین اولادی. ابقا فی المنزل بین اولادی. ایک دفعہ پھر، ابقا فی المنزل بین اولادی. ابقا فی المنزل بین اولادی. اور پھر ایک ذرا سخت جملہ، اے شخص میں تمہیں ان قریب دکھاؤں گا. سأریک یا رجل. سأریک یا رجل. ہاں، دوبارہ سنیں. سأریک یا رجل. سأریک یا رجل. اس میں تو کافی غصہ لگ رہا ہے. جی بالکل. اور ہدایات اور ایکشن کے بعد نا ہم اکثر صورتحال اور لوگوں کے حالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں. تو وہیں سے ہمارا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، حالات اور تاثرات. تاثرات. ہاں، مطلب جب حالات بدلتے ہیں تو ہم تبصرہ کرتے ہیں ان پر. ایک بار پھر، وہ بے شک بوڑھا ہو گیا ہے. لقد حرما. لقد حرما. اور پھر ایک انتہائی ڈرامائی جملہ، ہم ہرگز نہیں بچ پائیں گے. لن ننجوا. لن ننجوا. دوبارہ سنیں، ہم ہرگز نہیں بچ پائیں گے. لن ننجوا. لن ننجوا. ارے یہ لن ننجوا سن کر تو مجھے بالکل کسی ایکشن یا سسپینس فلم کے کلائمیکس کا سین یاد آ گیا ہے. کیسا سین؟ مطلب جہاں ہیرو بالکل پھنس گیا ہو اور کوئی راستہ نہ بچا ہو اور وہ کہتا ہے ہم نہیں بچیں گے. یہ بہت ہی ناامیدی والا اور شدید جملہ نہیں ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح شدت محسوس کی ہے. اس ڈرامائی تاثر کی اصل وجہ اس میں موجود لفظ لن ہے. لن؟ اس کا کیا قاعدہ ہے؟ جی، عربی گرامر میں جب ہم مستقبل میں کسی چیز کے زوردار انکار کی بات کرتے ہیں تو ہم لن لگاتے ہیں. اس کا مطلب صرف نہیں بلکہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. یہ مکمل مایوسی اور انکار کی علامت ہے. مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. بالکل، کوئی گنجائش نہیں. تو اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں، مطلب سبق اب اختتام کی طرف ہے. تو میرا خیال ہے کچھ ایسے جملے ہونے چاہیے جو روزمرہ کی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوں، حالات چاہے جو بھی ہوں. جی، ہم انہیں لائف سیونگ یا انتہائی ضروری جملے کہہ سکتے ہیں. تو پہلا جملہ ہے، مجھے تاخیر کے لیے افسوس ہے. انا آسف علی التأخیر. انا آسف علی التأخیر. ایک بار پھر، مجھے تاخیر کے لیے افسوس ہے. انا آسف علی التأخیر. انا آسف علی التأخیر. اور پھر، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ هل يمكنني مساعدتك؟ هل يمكنني مساعدتك؟ دوبارہ سنیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ هل يمكنني مساعدتك؟ هل يمكنني مساعدتك؟ بہت خوب. اور اب شاید سب سے اہم جملہ، سب سے قریبی ہسپتال کہاں ہے؟ این اقرب مستشفى. این اقرب مستشفى. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، سب سے قریبی ہسپتال کہاں ہے؟ این اقرب مستشفى. این اقرب مستشفى. اچھا، یہ جو قریبی ہسپتال والا جملہ ہے نا، مجھے لگتا ہے اگر آپ کسی بھی نئی جگہ یا نئے ملک میں جا رہے ہیں تو یہ لائف سیونگ سکل کے طور پر سب سے پہلے آنا چاہیے. جی 100%. یہ ایمرجنسی میں بہت کام آتا ہے. اور اس میں جو لفظ ہے مستشفیٰ، اس کا تلفظ بہت روانی سے ہونا چاہیے. اور یہ شفا کے روٹ سے نکلا ہے، شین فا یا، یعنی شفا مانگنے کی جگہ. واہ، شفا مانگنے کی جگہ. بہت خوبصورت مفہوم ہے. اور ہمارا آج کا آخری جملہ، پھر ملیں گے. الی اللقاء فی وقت لاحق. الی اللقاء فی وقت لاحق. دوبارہ سن لیں، پھر ملیں گے. الی اللقاء فی وقت لاحق. الی اللقاء فی وقت لاحق. بہترین. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جملوں کی مشق مکمل ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ سننے والوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور مشق کی ہوگی.
جی مجھے بھی یہی امید ہے. تو آج کے اس سبق کو ختم کرتے ہوئے ہمارے پاس آج کی آخری اور سب سے اہم سلائیڈ موجود ہے. جی وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت پیارا سا پیغام ہے عربی میں. الممارسۃ تصنع النجاح، یعنی مشق کامیابی کی کنجی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی زبردست پیغام ہے، اور میری بھی تمام سننے والوں کو یہی نصیحت ہوگی کہ آج ہم نے جو بھی جملے سیکھے ہیں انہیں اپنی روزمرہ گفتگو کا حصہ بنائیں، بار بار بولیں، کیونکہ پریکٹس سے ہی روانی آئے گی. بالکل، پریکٹس کے بغیر زبان نہیں سیکھی جا سکتی. تو ہم بھی اسی جملے کے ساتھ الوداع کہتے ہیں. اگلی کلاس میں ملتے ہیں، یعنی الی اللقاء فی وقت لاحق. الی اللقاء فی وقت لاحق. اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا یہ آڈیو ٹیچنگ سٹائل اور یہ ڈیپ ڈائیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ آپ اگلا لیسن مس نہ کریں. جی بالکل، سبسکرائب ضرور کریں. اچھا، جانے سے پہلے میں بس ایک آخری بات کہنا چاہوں گی ان سب لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں. جی ضرور کہیں. ذرا سوچئے کہ جب آپ کسی نئی زبان میں ایک جملہ سیکھتے ہیں نا، تو آپ دراصل صرف الفاظ نہیں دہراتے، آپ اس زبان کے بولنے والوں کی طرح سوچنا اور اس دنیا کو ان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے. تو کیا آپ نے آج عربی بولتے ہوئے کچھ نیا محسوس کیا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. اپنی مشق جاری رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.